अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 5 मई 2026 मंगल का दिन है। कोई ऐसी ताकत तो नाजरीन इस टाइम पे मौजूद है जो इस जंग को अरबों की तबाही के बगैर ख़त्म ही नहीं करना चाह रहे। ईरान ने रात को मुत्तहिदा अरब अमारात, शारजा, दुबई और फुजीरा पे मिसाइल हमले किए हैं, जिससे बड़ी तबाही मची है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने बदला लेने का ऐलान किया है। इज़राइल और अमेरिका इस जंग में कूदने के लिए तैयार हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात का बदला लेने के लिए तैयार हैं। साथ ही अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम जो ऑपरेशन था समंदर के अंदर, वो नाकाम दिखाई देता है। ईरान ने उन पे भी मिसाइल दागे हैं, जबकि अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई में 7 कश्तियों को तबाह कर दिया है। 5 नेवल एहलकार अब तक हलाक हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुमताज़ आलमी दीन शेहुल हदीस मोहम्मद इदरीस तोरंजई को शहीद कर दिया गया है। चंद दिन पहले उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से तारीफ़ी बयान दिया था, जिसके बायस सोशल मीडिया पे अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स ने उनको हाईलाइट किया था। अब उनको आज शहीद कर दिया गया है। इस हवाले से आपको तफसील देंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिल आपको दिखाई दे रहा है, बिल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे रोज़ाना की वीडियो आपको मौसूल हो सके। नाज़रीन, ईरान ने रात को हमले किए हैं और ये हमले की बड़ी वजह जो है वो सामने आ गई है। पासदारान इनकलाब ने कबूल भी कर लिया है। इससे पहले ख़बरें आ रही थी कि ईरान कबूल नहीं कर रहा, उनका मीडिया जो था उसको रद्द कर रहा था कि हमले हमने नहीं किए। मगर अब पासदारान इनकलाब ने बाकायदा इस हमलों की तस्दीक कर दी है। साथ इसकी वजह ये बताई है कि समंदर के अंदर जो हमले किए जा रहे हैं ये उसका बदला है, इसलिए मुत्तहिदा अरब अमारात को निशाना बनाया गया। ईरान मुत्तहिदा अरब अमारात को, इसराइल को और अमेरिका को एक ही पड़े में रख रहा है और उस हिसाब से जवाब दे रहा है। और ईरान चूँकि 72 किलोमीटर साहिल से लेके मुत्तहिदा अरब अमारात बनता है और सबसे ज़्यादा हमले अब तक 2800 से ऊपर मिसाइल्स और ड्रोन हमले अब तक मुत्तहिदा अरब अमारात पे ईरान कर चुका है। इस जंग में सबसे ज़्यादा हमले मुत्तहिदा अरब अमारात पे किए गए हैं। मगर इस रात के हमले में जो मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए थे, चूँकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल से आयरन डोम और आयरन बीम चूँकि लेज़र टेक्नोलॉजी है और आयरन डोम उनका बेहतरीन दिफाई निज़ाम है, उनको पहली बार किसी दूसरे मुल्क में इंस्टॉल किया गया, तनसीब किया गया और रात को उससे बैलिस्टिक मिसाइल को नाकारा बनाया गया। 1-2 मिसाइल फुजीरा में ऑयल रिफाइनरी में लगे, जिससे तबाही मची। ज़्यादातर मिसाइलों को मार गिराया गया है मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से। अब मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी नाज़रीन बयान दिया है और उन्होंने भी एतराफ़ किया है कि हम पे हमला हुआ है, इसका भरपूर जवाब देंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का कहना है कि ईरान हमले मुल्क की सलामती के लिए बराह रास्त ख़तरा और संगीन कशीदगी की निशानी है। अपनी खुद मुख्तारी और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पे यकीनी बनाएंगे, कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। तर्जुमान अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने ईरानी हमलों पर रद्द-ए-अमल जारी कर दिया है। बयान में कहा है कि ईरान की जानिब से शहरी मकामात और तनसीबात को निशाना बनाया गया है जो बैनुल-अक़वामी क़ानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के ख़िलाफ़ वर्जी है। इनका कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ईरानी हमलों का भरपूर जवाब देने का मुकम्मल हक़ महफूज रखता है। जबकि नाज़रीन, जो रात को हमले हुए उसके जवाब में एक तो पासदारान इनक़लाब ने उसको कबूल किया है। साथ ही ईरान के जो स्पीकर हैं, सबसे सीनियर पॉलिटिशियन है इस टाइम पे, जो स्पीकर है मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ़, उन्होंने कहा है कि अबनाए हुर्मुज़ में नई ताकत का तवाज़ुन कायम हो रहा है। जबकि अमेरिका और इसके इत्तेहादियों पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी और नाकाबंदी के ज़रिए कशीदगी बढ़ाने का इल्ज़ाम आयद किया है। इन्होंने ख़बरदार किया है कि मौजूदा सूरत हाल अमेरिका के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं रहेगी और ईरान अभी अपनी मुकम्मल ताकत इस्तेमाल नहीं की अभी तक, जिससे ख़ित्ते में मज़ीद कशीदगी बढ़ेगी अगर हम ताकत इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा ईरान को ये नाज़रीन सारी जो अमेरिका ने एक चाल चली, जो ऑपरेशन फ्रीडम, प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से, कि वहाँ पे गुज़रगाह रास्ते बना रहे थे समंदर के अंदर की, यहाँ से अबनाए हुर्मुज़ से जो बहरी जहाज़ हैं वो जाएं और उसकी हिफाजत अमेरिका करे। इस पर ईरान के साथ चूँकि मशवरा नहीं हुआ,
ہر طرف سے ایک تو آپ نے حصار بنایا ہوا ہے ایران کے ارد گرد تاکہ اس کی معیشت کو توڑا جا سکے، اس کو کمزور کیا جا سکے، اس کو سرنڈر کیا جا سکے۔ ناکہ بندی اصل میں اپنے نئے ناظرین کے لیے جو ایران کی ناکہ بندی ہے، جو ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی ہے، وہ ایران نے پوری دنیا کے لیے لگا رکھی ہے اور وہاں پہ امریکہ اور اس کے اتحادی کے بحری جہازوں کو گزرنے نہیں دیتے، اور اب باقاعدہ ٹول ٹیکس کی منظوری لی ہے کہ یہاں پہ ٹول ٹیکس ادا کیا جائے گا، اس کے بغیر کسی جہاز کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ایران پاکستان کے اپنے دوستوں کے جہازوں کو چھوڑ رہا ہے، وہ آسانی سے اس پار آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سیز فائر پاکستان کے ذریعے ثالثی کے ذریعے جو کیا گیا، اسی سیز فائر کے دوران ہی امریکہ بہادر جو ہے اس نے ایران کا حصار بنا لیا، اس کی ناکہ بندی کر دی تاکہ ایران کی معیشت کو کمزور کیا جا سکے۔ ایک تو دھوکہ دہی، جس طرح مذاکرات کی آڑ میں پہلے بھی مذاکرات ہوئے، مذاکرات ایران نے ایکسیپٹ کیے، جو عمان میں مذاکرات تھے، عمان کے وزیر خارجہ نے خود ہی کہا کہ ایران سب کچھ مان گیا ہے، اس کے باوجود اس پہ حملہ کیا گیا۔ 3-4 بار مذاکرات کی آڑ میں ہی ایران پہ حملے کیے گئے۔ اس بار بھی جو جنگ تھی اس میں سیز فائر پاکستان کرانے میں کامیاب رہا اور اس کا فائدہ امریکہ نے اٹھایا، اور ناکہ بندی جو ابنائے ہرمز کی ایران نے کی تھی اس کے چاروں اطراف اپنا حصار قائم کر دیا سیز فائر کے دوران تاکہ مشکلات نہ ہوں۔ اب انہوں نے بیچ میں آپریشن فریڈم شروع کر دیا۔ تو آپ جنگ بندی میں ہو بھائی، ایک ملک کے ساتھ جس نے پوری دنیا کا معیشت کو چوک کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ بات کرے، یہ ان کا خطہ ہے، اس کے بغیر یہاں پہ کوئی جہاز ہلے گا بھی نہیں۔ آپ یقین کریں کہ اگر آج پورے ایران کو بوٹس آن گراؤنڈ بھی آ جائے، جو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ امریکہ قبضہ کر لے گا۔ مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ اگر پوری امریکی یا اسرائیلی فورس یہاں پہ اتر بھی جائے اور ایران کی موجودہ رجیم کو ختم کر دے اور قبضہ کر لے اس حکومت پہ، اس کے باوجود یہ ابنائے ہرمز کو سیف نہیں کر پائیں گے، کیونکہ پھر خودکش دھماکے ہوں گے، خودکش بوٹس ہوں گی، یہ چکر پھر سالوں سال چلے گا۔ یہ پورا راستہ جو ہے دنیا بھر کی تجارت کا 20 سے 30% یہ مکمل طور پہ دہشت گردی، شدت پسندی کی زد میں آ جائے گا۔ اتنا آسان نہیں ہوگا، تو امریکہ کو بڑے سنبھل کے چلنا ہوگا، مگر چونکہ یہاں پہ ہر ملک کے اپنے مفادات ہیں۔ آپ اگر دیکھیں امریکہ کی یہ جنگ بلا وجہ ایران پہ مسلط کی گئی ہے۔ اسرائیل ایک علیحدہ ملک ہے، چھوٹا سا ملک ہے مشرق وسطیٰ کا، اس کی خواہش تھی کہ یہ جنگ شروع کی جائے، اس کی خواہش پہ امریکہ اس جنگ میں کودا، کیونکہ اس امریکہ کی چابی اس ٹائم پہ موجودہ صدر کی چابی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، نتنیاہو کے ساتھ ہے۔ کل کا بیان آپ دیکھ لیں اوباما کا، جو سابق صدر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے پاس نتنیاہو یہی تجاویز لے کے آئے تھے جو ٹرمپ کے پاس گئے، میں نے نہیں مانی اور ٹرمپ نے مان لی۔ میں امریکہ اور اسرائیل دونوں کے مفاد کی بات کر رہا تھا، مگر اس جنگ میں امریکہ کود گیا ہے۔ اب اپنے اپنے مفادات دیکھے جا رہے ہیں۔ امریکہ کا تو ابنائے ہرمز سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جتنی تباہی ہوگی، جتنا یہ دہشت گردی کی زد میں ہوگا، جتنا یہ بن رہے گا، اتنا امریکہ کے بارے میں ہے۔ دنیا کی معیشت جو ہے وہ چوک رہے گی۔ گیس اور تیل سب سے بڑا ڈیلر جو ہے اس ٹائم پہ ایکسکیوز می، سب سے زیادہ تیل جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہے، گیس بھی امریکہ کے پاس ہے۔ سارا یورپ وہ چاہتا ہے کہ یورپ وہاں پہ شفٹ ہو جائے، چین کو زور دینے کے لیے، کیونکہ چین وینزویلا سے تیل لے رہا تھا۔ $100 ارب کی انویسٹمنٹ وہاں پہ کی تھی، $400 ارب کی انویسٹمنٹ یہاں پہ کی ہے چین نے۔ اب ایکسکیوز می، اب جو ہے امریکہ چین کو ڈیفینیٹلی خراب کر رہا ہے، حالانکہ چین کے دورے پہ بھی جا رہا ہے اور چین کی بڑی تعریفی بھی کر رہا ہے، چین پہ پابندیاں بھی لگا رہا ہے، چین ان پابندیوں کو ہوا میں اڑا رہا ہے۔ اب ٹرمپ جو پابندیاں ہوا میں اڑا دی ہیں، ٹرمپ کے پاس ایک ہی راستہ عزت کے ساتھ بچا ہے کہ وہ یہاں سے نکل جائے، نکلنے کے راستے، مگر وہ خود ہی اس دلدل میں دھس رہا ہے۔ ایک ایسی سازش کی جا رہی ہے کہ امریکہ اس جنگ سے کسی بھی طور پہ نہ نکلے۔ ایک تو عربوں کی جانب اس جنگ کو موڑا جا رہا ہے۔ پاکستان نے اچھا کیا کہ متحدہ عرب امارات پہ رات کے حملے کا اس کی مذمت کی ہے، اور انڈیا نے بھی مذمت کی ہے کیونکہ وہ ان کا دفاعی پارٹنر بن گیا ہے۔ سعودی عرب نے کال کے ذریعے متحدہ عرب امارات کو انفارم کیا اور وہاں پہ ان کو اس کی مذمت کی ہے۔ یہ جنگ پورے خطے کے لیے، اسپیشلی جو عرب ممالک ہیں اور جو ایشیائی ممالک ہیں، ان کے لیے بڑا نقصان دہ ہے، اور یورپ کے لیے۔ تو اس جنگ کو کسی بھی طور پہ
ख़त्म करना دنیا کے مفاد میں ہوگا. اور پاکستان اپنی لائلٹی سے کوششیں کر رہا ہے. کئی کامیابیاں پاکستان کو ملی ہے, مگر دشمن ایسی چالیں چل رہا ہے. پوری دنیا کے ذہن اس ٹائم پہ اکٹھے ہو گئے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ایک ساتھ کام کر رہے ہیں اور ایران کو ختم کرنے کے در پہ ہیں. وہ یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ یہ جنگ پھیلے, عرب ممالک تک پھیلے, عرب اس میں قدم رکھے, امریکہ پھر ہٹ جائے گا اور یہ عرب ممالک اور ایران کی جنگ قرار پائے گی. متحدہ عرب امارات چونکہ اس ٹائم پہ ان پہ حملے بھی زیادہ ہوئے, انہوں نے ایک لائن لے لی ہے, چاہے آپ اس کو غلط کہیں چاہے آپ اس کو ٹھیک کہیں, انہوں نے لائن لی ہے اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ. وہی ان کو دفاعی ساز سامان فراہم کر رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اسلامی ملک جو برادر ملک ہے, جو ہمارے پاس اوپیک میں بھی تھا, وہ ہم پہ حملے کر رہا ہے, عرب ممالک پہ حملے کر رہا ہے. تو جو ان کا دشمن ہے پھر ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. تعلقات پہلے سے انہوں نے بنا لیے تھے, اب ان کے تعلقات زیادہ وسیع ہو گئے ہیں. آئرن ڈوم دینا, آئرن بیم دینا, یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے, دفاعی ٹیکنالوجی, کہ یہ اسرائیل کے علاوہ دنیا کی کسی ملک کے ساتھ نہیں ہے. آگے جا کے پاسبل ہے کہ ڈیوڈ سلنگ یہ بھی ان کو دے دیے جائیں. امریکہ کے دفاعی ساز و سامان, تھاٹ پیٹریاٹ, جو دفاعی نظام دنیا کے بہترین دوسرے اور پہلے نمبر پہ ہیں, وہ تو متحدہ عرب امارات کے ساتھ موجود ہیں. مگر متحدہ عرب امارات پہ جو 2800 حملے کیے ہیں, اس میں بھی انہوں نے 98 to 99% یا 97-98% اس میں بھی انہوں نے ناکارہ بنائے ہیں ایران کے میزائل, بیلسٹک میزائل کو. مگر ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے پرانا اسلحہ استعمال کیا. ابھی تک ہائپر سونک سجیل, ابھی تک فتح 2, خرم شہر میزائل, یہ ہائپر سونک میزائل اور سپر سونک میزائل اب تک ہم نے نہیں استعمال کیا, ہم نے پرانا اسلحہ استعمال کیا. عرب ممالک زیادہ تر ٹارگیٹ پہ کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ شارٹ رینج میزائل میں آتے ہیں, اور شارٹ رینج میزائل کا ایک بڑا ذخیرہ اس ٹائم پہ ایران کے ساتھ موجود ہے. ایران نے اسی وقت کے لیے رکھا ہوا تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ ایران کے ساحل سے کویت جو ہے وہ 25 سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے, متحدہ عرب امارات 72 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے, سعودی عرب 150-160 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے, جبکہ بحرین تقریباً 200-210 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. اسی طرح قطر بھی 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ, لگ بھگ 190 کلومیٹر کے فاصلے پہ. ان کے لیے یہاں پہ ان کو ہٹ کرنا بڑا آسان ہے. اور اس جنگ میں جو امریکی اڈے مشرق وسطیٰ میں تھے, وہ آہستہ آہستہ اب اس جنگ کے بعد ختم بھی ہو رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی پریزنس سعودی عرب میں ہو گئی ہے. قطر پہلے چونکہ 2019 میں اوپیک سے نکلا ہے, اور ابھی اوپیک میں ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ متحدہ عرب امارات نے لیا ہے اور وہ نکل گیا ہے. تو یہ ممالک تو ہیں علیحدہ ہو گئے, مگر زیادہ ممالک اب بھی اوپیک میں ہیں, اور زیادہ تیل کی پیداوار جو ہے وہ سعودی عرب کے ہاتھ میں ہے. 2030 میں وہ چینج کر رہا ہے آگے جا کے متحدہ عرب امارات کے ماڈل کو اپلائی کرنے. وہ بھی چاہتا ہے کہ سیاحت ہمارا سورس ہو, اور ایویشن ہو, بزنس ہو. جس طرح بزنس پورے متحدہ عرب امارات میں دنیا بھر کے لوگ کرتے ہیں, ریئل اسٹیٹ ہو. وہ اپنی اکانومی کو اب صرف تیل پہ نہیں چلانا چاہتا. زیادہ تر 70-80% ان کی اکانومی جو ہے وہ تیل پہ چل رہی ہے. متحدہ عرب امارات میں بھی 40-45 بلکہ 50 لاکھ بیرل یومیہ وہ بھی تیل نکال رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہم جو ہیں وہ سیاحت کی طرف گئے ہیں, ریئل اسٹیٹ کی طرف گئے ہیں, ایویشن کی طرف گئے ہیں, اے آئی ٹیکنالوجی کی طرف گئے ہیں, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی طرف گئے ہیں. تو آج کل وہ اسی میں جا رہے ہیں اور اسی میں ان کو کامیابیاں مل رہی ہیں. تو اس کو فالو کر کے اب اس کے پیرل جو ہے وہ سعودی عرب آ رہا ہے. ان کے آپس کے اختلافات بھی ہیں عربوں میں, اگر انہوں نے اپنے اختلافات دور نہیں کیے. فجیرہ جو سب سے اہم مرکز ہے, جو ابنائے ہرمز کے بغیر اپنا تیل, جو پلاننگ اوپیک سے نکلنے کی تھی متحدہ عرب امارات کی, کہ وہ تو فجیرہ جو ان کا ہے وہ ابنائے ہرمز سے بغیر گزرے بغیر ان کی پائپ لائن وغیرہ ہیں جو آسانی سے نکل آتی ہیں خلیج عمان میں. تو ان کو اس کی مشکل نہیں آ رہی تھی, مگر اب ایران ان کو بھی نشانہ بنا رہا ہے. اوپیک سے نکلنے کا زیادہ فائدہ ان کو یہی لگ رہا تھا کہ ہمارا تیل تو ابنائے ہرمز کے اس فجیرہ سے اگر ہم نکالیں گے تو ہمیں فائدہ بھی ہوگا. ہم اس کو جو ہمیں اوپیک میں 3 ملین یا 3.2 ملین بیرل روزانہ ہم جو بار بار مطالبہ کر رہے تھے کہ 4.5 ملین پہ اس کو لے کے جاؤ, مگر وہ نہیں لے کے جا رہی تھی, اس لیے ہم وہاں سے نکل گئے. مگر ان کے اپنے
مفادات اس سے جڑے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی ناظرین بات کرتے ہیں جو خیبر پختونخوا میں ممتاز عالم دین تورنگزئی کے جو ایک بڑے عالم تھے اور 240 طلباء کو روزانہ پڑھاتے تھے۔ سینکڑوں لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیرونی ممالک میں اور پاکستان میں ان کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا ہے۔ ہزاروں کے افراد میں ان کے شاگرد، بلکہ لاکھوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے شاگرد موجود ہیں، اور ان کے شاگرد صرف پاکستان میں نہیں ہیں، افغانستان میں نہیں ہے، سعودی عرب میں ہے، مصر میں ہے، ملک دنیا بھر کے مختلف ممالک میں ان کے شاگرد اس ٹائم پہ موجود ہیں۔ 30 سال سے وہ بخاری شریف کا دارالعلوم نعمانیہ میں جو ہے وہ درس دیتے ہیں۔ روزانہ وہاں پہ 2400 طلباء جو ہے وہ موجود رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک دن جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کر دی، اور وہ بھی اس جنگ میں جو ایران اور امریکہ اور اسرائیل اور کی یہ جنگ ہے اور خلیجی ممالک پہ جس انداز میں حملے کیے گئے، اس حوالے سے انہوں نے تقریر کی، اور اس میں انہوں نے اوپنلی کہا کہ فیلڈ مارشل کی تعریف بنتی ہے، مجھے کسی کی پرواہ ہے نہیں۔ حالانکہ وہ جمعیت علماء اسلام کے ایک سینئر قائد ہیں، صوبائی سطح پہ سابق ممبر صوبائی اسمبلی بھی رہے۔ انہوں نے کہا مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، مگر اس جنگ میں جو کردار فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو کردار ادا کیا ہے وہ بڑا فخر ہے، پوری دنیا میں ہمارا نام جو ہے وہ اونچا ہو گیا ہے، اور وہاں پہ جو لوگ خلیجی ممالک میں ہمارے بھائی بھی مصیبت میں تھے ان کو بھی راحت ملی ہے۔ ان کی تعریف کرنے پر یہ بیان دینے کے بعد وہ سوشل میڈیا پہ یہ بیانات کو ہائی لائٹ کیا گیا جو مخالفین تھے، اسپیشلی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کرنے پہ افغانستان کے مختلف اکاؤنٹ اور جو بعض دیگر قوم پرست جماعتیں ہیں انہوں نے ان بیان کو اٹھایا اور اس بیان کو سوشل میڈیا پہ زیادہ لے کے گئے، اس کو زیادہ پھیلایا گیا ان کے خلاف۔ اس کے بعد یہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ یہ جب آج صبح عثمانزئی چارسدہ کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ دارالعلوم ہے ان کا، وہاں پہ درس دینے کے لیے 8:10 پہ صبح جا رہے تھے۔ 2 موٹر سائیکل سواروں نے، جس پہ 4 افراد سوار تھے، انہوں نے ان پہ فائرنگ کر دی، اور فائرنگ بھی بہت زیادہ ان پہ کی تھی تاکہ وہ بچ نہ سکیں۔ ہسپتال لے جانے سے پہلے راستے میں ہی ان کی شہادت ہو گئی۔ آج جمعیت علماء اسلام کے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی ہیں، عطاء الرحمان جو صوبے کے سربراہ ہیں جمعیت علماء اسلام کے، انہوں نے اعلان کیا ملک بھر میں کل سے انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ ایک بڑی ہستی تھی جن کو شہید کیا گیا، ایک بڑا نام تھا۔ اب ناظرین ایسے حملے اکثر اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کی ایک تو ٹی ٹی پی نے اس کی مذمت کی ہے۔ افغان حکومت کا میں بیان دیکھ رہا تھا ذبیح اللہ مجاہد کو، زیادہ تر افغان حکومت میں بھی جو لوگ ہیں انہی علماء کرام سے وہ پڑھے ہیں، اکوڑا خٹک میں زیادہ پڑھاتے رہے ہیں۔ اکوڑا خٹک سے زیادہ تر تحریک طالبان اور جو افغان اسلامی امارات ہے افغانستان کی جو حکومت ہے موجودہ، ان کے جو عہدیدار ہیں، جو اس ٹائم پہ وزیر ہیں، وہ یہاں سے نکل کے گئے۔ میں نے ذبیح اللہ مجاہد کا بیان دیکھا، انہوں نے بھی اس کی بھرپور مذمت کی ہے کہ ایک بڑے عالم کو شہید کیا گیا ہے، مگر ان کی ناظرین جو افغان طالبان کے جو لوگ ہیں، ان کے جو کارکن ہیں، ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، انہوں نے اس بات کو اٹھایا، ان کو یہ خار آئی کہ انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کیوں تعریف کی۔ مگر ایسے واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام پہ جو خیبر پختونخوا میں زیادہ تر حملے ہو رہے ہیں وہ اس کی ذمہ داری پھر داعش قبول کر لیتا ہے۔ یہاں پہ ٹی ٹی پی نے مذمت کی ہے، مگر آگے آپ دیکھیں گے ایسے حملوں کی ذمہ داری پھر داعش قبول کر لیتا ہے۔ اس شہادت کے بعد ناظرین جو جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما ہیں اور شیخ الحدیث محمد ادریس تورنگزئی جو ہیں، ان کی شہادت کے بعد یہ دہشت گردی کے واقعات میں آپ کو اضافہ دکھائی دے گا۔ اب بھی خیبر پختونخوا میں دہشت گردی میں کمی آئی ہے، مگر دوبارہ انہوں نے سر اٹھا لیا، اور حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 14-15 دن سے خیبر پختونخوا میں پھر سے آگ لگی ہوئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں، کوارڈ کاپٹر ڈرون حملے ہو رہے ہیں، افغانستان کی طرف سے دراندازی زیادہ ہے۔ 14-15 دن سے جب افغانستان کی طرف سے دراندازی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے بعد خیبر پختونخوا میں بھی شدت پسند دہشت گرد جو کلدن تنظیمیں ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔